أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ अब आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, ابراہیم۔ और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना, ये हैं ऐसे हैं जैसे सूरज और चांद से भी आला है। ठीक है, वो यानी मेन हीरो हैं। आप यूँ समझें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हो या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें नुमाया है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का अगर आप दरमियान में लिखें ना, बल्कि आप ऐसा करें, सूरह यूसुफ लिखें दरमियान में, सूरह यूसुफ लिखें, और उससे हमें मिलता क्या है, उसमें दर्स क्या है हमारे लिए, तो वो आप हैरान हो जाएंगे कि मुकम्मल जिंदगी है, मुकम्मल जिंदगी है। और वो जिंदगी जो कि मिसाली जिंदगी है, मिसाली जिंदगी। एक अच्छा इंसान जब वो बेटा बनता है, जब वो शोहर बनता है, जब वो किसी के मातहत होता है, जब वो हाकिम बनता है, और चाहे वो दुख में हो या चाहे खुशी में हो, चाहे उस पे इल्जाम लगे या चाहे वो बरी हो जाए, वो सारे वाकयात आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सूरह यूसुफ में हमारे लिए हमारे खानदानी मसाइल का हल है, हमारे समाजी मसाइल का हल है, हमारे अखलाकी मसाइल का हल है, हमारे मजहबी हालात का हल है उसमें। हैरान हो जाएंगे आप, इंतहाई जनाब रिच किस्म का जो है ना, ये एक वो किस्सा है जिसको अहसनुल किसस कहा गया है, कि सबसे बेहतरीन वाकया है ये इनका, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो अब, ये जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो एक रिलेशन है आपस में, मैं ये तो आपको पता है कि इनके इनका पूरा वाक़या जो है बड़ा मशहूर है, और सूरह यूसुफ की वजह से भी हमें अंदाज़ा है, हर मुसलमान को ही इनका वाक़या पता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम ना इनके ज़िंदगी से हमें सबक क्या मिलते हैं, वो ज़रा समझें बात को। ठीक है, बस मैं सिर्फ उस पर मेरा जो है ना वो फोकस है, लेकिन ये एक पैराग्राफ पढ़ते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक के बेटे हैं और हज़रत इब्राहीम के पोते हैं। इनकी वालिदा रिबका, ये रिबका यहाँ लिखा हुआ है ना, दूसरी जगह पे रुबका लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका इनका जो नाम है वो रिफका भी है, रिफका या फिर रुफका। ठीक है, फा के साथ भी है बाकी जगह पे। ठीक है, अच्छा, इनकी वालिदा का नाम क्या हुआ? रिबका। अच्छा, ये हजरत इब्राहिम की के भतीजे जो है ना उनकी बेटी थी, यानी कि ये भी इनकी जो है वो क्या लगती है, पोती लगती है एक तरह से। ठीक है, अब ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जोजा मोहतरमा है। अच्छा, यहाँ से हम इनका निकलते, ये इनकी वालिदा है, सॉरी, ये वालिदा है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की। अगर यहाँ आ जाए जरा, हजरत याकूब के एक भाई थे, वाकया यहाँ से शुरू हो रहा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया भी यहाँ से शुरू हो रहा है, कि हजरत याकूब का एक भाई था जिसको ईसू, या अरबी में उसको ऐस कहते हैं, या ईस कहते हैं, ऐसे ऐसे ना, ऐसे 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 लिखा होता है। ठीक है, ये है इनके भाई हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के भाई हैं। अब हजरत ईस है, ये दोनों जो हैं आपस में इनकी अनबन हो गई, दोनों भाइयों में कशीदगी थी, याकूब अलैहिस्सलाम की और ईसा अलैहिस्सलाम की। क्या क्या कशीदगी थी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे याकूब को दुआ दी, उनको पता लग गया कि याकूब जो है पैगंबर हैं, ठीक है, अल्लाह के नबी हैं। इनको दुआएं दी और इनको लाड प्यार, उनका ख्याल रखना, जिस तरह हजरत याकूब ने अपने बेटे के साथ किया, यूसुफ के साथ किया, ऐसा ही इसहाक ने अपने बेटे याकूब के साथ किया, जिससे हजरत ये जो ईस थे, ईस इनको जो है वो हसद हो गया, जिस तरह होता है। अब भाइयों में जब अनबन होने लगी, तो उनके वालिद ने आपको ना अपनी वालिदा, अच्छा, वालिदा के इशारे पे आप जो है वो चले गए, इराक चले गए। तो ये पहले कहाँ पे थे? ये फलस्तीन के पास थे, फलस्तीन के दीवार, फलस्तीन और शाम के बॉर्डर पे थे ये लोग। यहाँ से चले गए, वो कहाँ चले गए? इराक चले गए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, यहाँ से वाक़या शुरू होता है। वहां पे उन्होंने अपने मामू लाबान के साथ उनकी बकरियां चलाई 7 साल। 7 साल के बाद उनको एक जो है ना, एक उनको बेटी भी आई है, उनका नाम है लिया। आजकल भी जितने भी इस क्रिश्चियन हैं वो लोग लिया नाम रखते हैं, लिया। तो लिया जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो है पहली जोजा है। फिर मजीद 7 साल काम करने के बाद उनको राहील मिली, जो कि ज्यादा पसंदीदा थी और ज्यादा उनको अच्छी लगी थी। क्यों? क्योंकि राहील से ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, तो ये उनको ज्यादा पसंद थी। ये दो हो गए, दो बीवियां ये हो गई, बहनें थी आपस में, उस वक्त बहन से निकाह करना जायज था। अब इन दोनों ने अपनी जो है जो खादिमाएं थी उनका भी निकाह करवा दिया, ये थी जिल्फा और बिल्हा।
ठीक है जी, या इनका तलफ़ुज़ कुछ और भी हो सकता है, यानी ज़रूरी नहीं कि यही तलफ़ुज़ हो, क्योंकि ये अरबी नहीं है। तो ये जो है ना जी, चार अजवाज हो गई। देखें, ये जो पहली बीवी है लिया, उनसे जो है एक दो तीन चार पाँच छः, छः बच्चे उनसे हैं। राहील से दो बच्चे हैं, यूसुफ और बेन्यामीन। ठीक है। और जो बिल्हा है उससे दान और नफ्ताली, और उसके बाद जिल्फा से जो है जाद और आशिर। तो ये 12 बच्चे हो गए हैं सारे के सारे मिलके ना। हजरत याकूब जो थे हारान से किनान पहुंचे, उनकी अहलिया राहील दूसरे बेटे के जन्म देने के बाद फौत हो गई। ये दोबारा के किनान से वापस फलस्तीन अपनी जगह पे वापस आए ना, तो सिर्फ एक बेटा जो था उनका बिन्यामीन, ये यहाँ पैदा हुआ, बाकी सब के सब वहां जाके इराक में पैदा हुए हैं। और वही जो है इनका इलाका भी था पैगम्बरों का। अच्छा जी, ये तो यहाँ बस यहाँ इतना ही हमने पढ़ना था, और ये इतने ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ ज़रा इसके बाद वो बहुत सारी बातें हैं, वो जो सारी बातें हैं वो आपको पहले से ही पता हैं। और कुछ इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पढ़ लेंगे, और आपको भी मैं चाहूँगा कि आपको भेजूँ, और आप इस किताब से भी पढ़ सकते हैं। क्यों महाभारत, यहाँ से आपने इसको पढ़ना है थोड़ा सा, ये बहुत आसान लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा असबाब पे तवज्जो दें, जो कि हम लोगों ने इससे क्या लिया, क्या क्या सीखा, क्या हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये से। हम्म, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान को कुरान मजीद में अहसनुल क़सस कहा गया है, बेहतरीन वाक़यात और बेहतरीन किस्सों में से सबसे बेहतरीन किस्सा। ये दास्तान ज़ाती, अखलाकी, इज्तिमाई और ख़ानदानी मसाइल के बारे में सबक आमोज़ और इबरतों पर बहुत ही ज़ेबा और दिलकश नमूनों पर मुश्तमिल है। इनमें से बाज़ की तरफ हम जो है वो इशारा करते हैं। नंबर एक, अम्बिया कराम के इस किरदार की पहचान हासिल करना जिसके मुताबिक वो लोगों को खुदा की तरफ दावत देते थे और उस राह में रंजो आलाम बर्दाश्त करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ। उनको भी हिजरत करनी पड़ गई, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हिजरत करनी पड़ गई, उनके ना चाहते हुए भी। और बल्कि हर कोई जो भी गया है तो हिजरत जो है ना नापसंदीदगी में ही की है उन्होंने। तो वहां से इनको दोनों को हिजरत करनी पड़ी है अपनी जगह से। अंबिया की जिंदगी ऐसी है, तो हम तो अपने पांच मरले नहीं छोड़ते। तो इनकी तरफ आते हैं। दूसरा यह है कि ज़िंदगी में गलत फहमी और हसद के ख़तरात कितने शदीद होते हैं, और बाद में जाके कितना पछताना पड़ता है। ये इनकी ज़िंदगी में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपने दरमियान में रखना है, और उससे उससे आपने सीखना है, समझना है आपने, ठीक है। तो गलत फहमी क्या पैदा हुई, और फिर हसद कैसी हुई। और वो आपने देखा कि हज़रत याकूब पे उन्होंने जो है गलत फहमी का, उन्होंने कहा कि बच्चों ये समझे, बच्चे जो इनके थे वो ये समझे कि शायद वालिद जो है अब सारी तवज्जो और सारी मोहब्बत इन्हीं को देंगे। हालांकि पैगंबर कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करते, कभी भी बेअदली नहीं करेंगे, कभी भी जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों ने यही समझा कि वालिद जो है ना अब हमारे हमें तरफ देखते भी नहीं और हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और उनको अपने भाई से हसद हो गया, और उनको ये लगा कि हजरत यूसुफ का जो ख्वाब है, जो जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे ये जो सितारे हैं और सूरज और चांद है ये मुझे सजदा कर रहे हैं, और भाइयों ने ये समझा कि ये हम पे हुक्मरानी करना चाहता है, और ये जो है खुद को सरदार जाहिर कर रहा है अपने ख्वाब से, और हमें जो है गुलाम दिखाई दे रहा है कि हम सजदे करेंगे इसको। तो ये हसद और ये गलत फहमी जो है उसकी वजह से उनको जो है कितना बड़ा सदमा उठाया पूरे खानदान ने। तीसरी बात, इंसान के मुस्तकबिल में नए जल्दबाजी और इनफियाली रद्द अमल के खतरात कितने शदीद होते हैं। वो यही हुआ कि इन्होंने ये लोग बैठे, तो ये आपस में भाई थे, लेकिन शैतान इनका साथी बन गया। यानी जब आप लोग तकरीबकारी के लिए बैठते हैं और शरारत करने बैठते हैं, फसाद करने बैठते हैं, तो आपके दोस्त और आपको आके मिल जाते हैं, जो आपको बाहर से आपको आपके खानदानी मसाइल में आपको मशवरे देते हैं और आपके घर को तबाह कर देते हैं। तो ये भी जो है ना बड़ा ही खतरा हुआ उनको, और इन्होंने जो किया वो फिर बाद में उसमें बहुत शर्मिंदा हुए। नंबर चार, खानदान के नज्म और इंतजाम को दरहम बरहम होने से बचाने के लिए बाप का रोल, अल्लाह अकबर, और बच्चों से बर्ताव का तरीके अमल। अब बाप ने, अगर आप देखें ना इस वाक्य में, आप मेहरबानी करें, महापारा बहुत समझदार है आमिना, मैं चाहूंगा आपसे कि सोचें जरा, थोड़ा सा सोचें, एक दफा निकालें, खुद बैठ के निकालें। आप सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम की नसीहतों को निकालें, यूसुफ से। आप देखेंगे कि यूसुफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपने बच्चों को, चाहे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम हो या फिर वो यहूदा हो, लावी हो, या कोई भी उनका बेटा हो, वो सब बेटों को नसीहत करते हैं, समझाते हैं उनको। आप देखें ना क्या क्या नसीहतें हैं, आपको अगर याद है तो मुझे साथ शुमार करें। देखें, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे से कहा ख्वाब न सुनाना अपने भाइयों को, इनको गलतफहमी हो जाएगी।
یہ شیطان بڑا ظالم ہے، یہ ان کا ساتھی بن جائے گا۔ اور وہ پیغمبر ہیں، وہ تو اپنی طرف سے نہیں بولتے، وہ تو اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ اور دیکھو وہ کیا ہو گیا، اس کا وہی ہوا کہ بھائیوں نے غلط کیا، ایک نصیحت کی ان کو، اور وہ نصیحت جو ہے وہ سنبھالی نہ جا سکی۔ ایک دوسرا انہوں نے کہا اپنے بچوں کو، وہ کہتے ہیں کہ آپ جب جاؤ وہاں پہ تو ایک دروازے سے جو ہے نا داخل نہ ہونا، سارے ایک کے دن سارے نظر لگ جاتی ہے۔ میں آپ 7 دروازوں سے جانا، اور وہ ہر الگ الگ ہوں دروازے سے چلے جانا، نظر لگ جائے گی، اور یہ بھی وزن، اور وہاں جا کے ان کا جو ہے احسان فراموش نہیں بننا، جو آپ پہ احسان کر رہا ہے وہ اس کا احسان فراموش نہیں بننا۔ اس طرح کے بہت سارے آپ وہ ذرا دیکھیں گے نا، اور ان کے باپ کے جو بچوں کو جو امید دلانا تھی کہ میرا بیٹا واپس آئے گا، میرا بیٹا واپس آئے گا، واپس آئے گا، اور اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، میرا شکوہ اللہ سے ہے، اور اللہ ہی جو ہے میں اسی کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، اور اللہ ہی ہمیں ملائے گا۔ تو بچوں کو یہ سبق دینا بار بار کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا جو ہے وہ کارساز ہے، اور مشکل چیزوں کو بھی، ناممکن چیزوں کو بھی وہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو یہ باپ کا رول کیا ہوتا ہے کسی گھر میں، حضرت یعقوب سے ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ اسی سبق میں۔ اس کے بعد ہے ایک بے گناہ پر الزام لگانے کے خطرے کی طرف توجہ دینا۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام پہ کتنے الزام لگے، بے گناہ تھے وہ، آپ کو پتہ ہے کتنے الزام لگے؟ پہلا الزام جو لگا ان کی پھوپھی نے لگایا۔ پھوپھی نے یہ کیا کہ ان کو شدید محبت تھی اپنے اس بھتیجے سے، اور انتہائی محبت کی وجہ سے انہوں نے ان پہ چوری کا الزام لگوایا، اور وہ چھوٹے تھے، اوکے، اس بہانے سے وہ میرے پاس رہے گا، چونکہ یہی سزا ہوتی ہے کہ جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ پھر اسی کے پاس رہتا ہے اور خدمت کرتا ہے۔ تو وہ انہوں نے ایسے کیا، لیکن اس کا کیا انجام نکلا؟ سر لیکن یہ جو ہے وہ انہوں نے ان کو بتا بھی دیا تھا نا کہ میں اس وجہ سے کر رہی ہوں تاکہ تم اپنے بھائیوں سے بچ کے رہو، انہوں نے یہ ایسا نہیں تھا؟ وہ اصل میں دیکھیں نا، سنیں نا اس کا انجام کیا نکلا۔ وہ یہ ہوا، انہوں نے بچپن میں یہ کیا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، اور وہ ان کی محبت تھی پھوپھی کی، یہ شدید محبت تھی، اور انہوں نے ایسا عمل کیا اور سمجھایا بھی، سکھایا بھی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، چال چل رہے ہیں صرف، ٹھیک ہے جی، اور ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بچائیں۔ لیکن اس کا انجام کیا نکلا کہ بعد میں جا کے پھر ان کے لیے زندگی بھر جو ہے وہ ان کے لیے تانا بن کے رہ گیا کہ تم نے چوری کی تھی، بچپن میں چوری کی تھی تم نے، یہ پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ وہ بعد میں جا کے جب وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں تب بتا رہے ہیں، یہ سارے الزام ہیں، یہ الزام ہی تو ہوتے ہیں، ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ بے گناہ پہ الزام لگانے کے خطرات کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ مذاق میں بھی کسی کو ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں نا، وہ اس کی زندگی کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ تھا کہ ان کے بھائیوں نے جو کیا کیا کہ ان پہ سرداری کا لگایا کہ یہ ہم پہ سردار بننا چاہتے ہیں، یہ بے گناہ پہ الزام لگایا، اور اسی پہ انہوں نے سزا دی ہے نا، یہ سزا تو خواب پہ تو نہیں سنائی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم پہ سرداری چاہتا ہے اور ہمیں سجدہ کرانا چاہتا ہے، تو ہم اس کو دور کر دیں گے اور قتل کر دیں گے، اس کو دور کر دیں گے یہاں سے۔ اچھا، ایک یہ دوسرا، پھر یہ زلیخا کا واقعہ جو آیا، وہ جو سیدہ زلیخا تھی، وہ ان کی جو ہے اپنے شہوت اور اپنی ہیجانی کیفیات کو اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس بے گناہ پہ الزام لگایا، اور اس کا کلا کلم بھی ہوا جو بھی ہوا، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف پہ جو ہے الزام لگتے رہے تاکہ وہ نکلے وہاں سے، جیل سے نکلے۔ اچھا، یہاں سے بھی نکلتے ہیں ہم، چلو، کتنے بڑا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ جو سردار ہوتے ہیں ان کو اپنی، یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ جو بڑے ہوتے ہیں کسی قوم کے، ان کو اپنے سر سے اپنا الزام دور ہٹانا چاہیے۔ اگر پاناما کا کیس ہے نا، جس سے نواز شریف پہ ہے، یا گھڑی کا عمران خان پہ ہے، کسی لیڈر پر بھی اگر کوئی الزام آتا ہے تو چاہیے کہ وہ اس کا جو ہے نا اس کی صفائی دے، اس کو اگنور نہ کرے، ورنہ پھر وہ تو ثابت، یہی ہم نے سیکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے۔ آگے جا کے پڑھیں گے اس کو۔ 6 نمبر یہ ہے کہ حتی الامکان ظلم کو کم کرنا ہے، ہم نے ظلم کو کم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کردار ادا کیا۔ حضرت لاوی جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے مہربانی کریں، اس کو جو ہے وہ قتل نہ کریں، بلکہ اس کو جو ہے کسی کنویں میں پھینک دیں، قتل کرنے سے یہ کم تھا نا، تو ظلم کرنا ہے تو اتنا ظلم کریں کہ وہ برداشت بھی کر سکے اور اس کو اتنا زیادہ نہ کریں، تو ظلم کو کم کرنے کی طرف لے کے آنا ہے، اور یہی اچھے لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ نیچے، دوستوں اور رشتہ داروں کی سازشوں سے دوری اختیار کرنا۔ دوست تو ابھی آئے نہیں، وہ غالب نے کیا کہا ہے کہ دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت ہے یہاں پہ، لیکن وہ جو دوست ہے نا، دوست تو بہت ہیں، وہ دوست نہیں ملتے، کوئی چارہ گھر نہیں ملتا، تو یہ بھائی تھے، اور بھائیوں نے جو ہے ایسا کیا، اور رشتے دار بھی جو تھے، جو پھوپھی تھی، پھوپھی کا کردار بھی یہاں پہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ تو یہ جو سازشیں ہوتی ہیں نا، ان سے دور رکھنا چاہیے۔ اور پھر وہ جو ستیلی والدہ تھی ان کی، انہوں نے واقعہ جا کے خواب جو تھا وہ خواب سنایا تھا، انہوں نے سنایا تھا، یوسف علیہ السلام نے نہیں سنایا،
وہ بھائیوں نے جو ہے وہ جو ان کی والدہ تھی وہ بھی سن رہی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ آپ نے یہ خواب جو ہے آگے نہیں بات کرنی کسی سے، لیکن انہوں نے بتا دیا تھا، اور وہ کسی سازش کی طرف نہیں بتایا تھا، ویسے ہی انہوں نے بتا دیا تھا، تو وہ پھر اس کے بعد جو ہوا تو ہوا۔ کبھی کبھی ایسی بھی ہوتا ہے، ہم اچھے گمان میں بات کر دیتے ہیں، لیکن وہ اگلا بندہ جو ہے وہ اپنے فطرت کے مطابق اس کو لیتا ہے، تو آپ نے اس کی فطرت کو مد نظر رکھ کے آپ نے اپنے اچھے پن کو اپنے منہ پھٹ نہیں بننا، ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی، یہ تو میں اپنے خود کو نصیحت کر رہا ہوں۔ اچھا آگے ہے جی کیا ہے؟ مخفی طور پہ ذاتی مسائل، ہاں نہیں اوپر، خدا پر بھروسہ اور اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہم بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اور فصبر جمیل، وہ فصبر جمیل والے واقعہ، ٹھیک ہے جی، ان اللہ هو المستعان، تو اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اور صبر ہم کریں گے، یہی ہم نے سیکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے، یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے۔ نمبر 10، مگر مچھ کے آنسو بہانے والوں سے فریب نہ کھانا۔ یہ جو بھائی تھے جب واپس آئے جھوٹ بول رہے تھے، اور اپنا جو ہے وہ اپنا گناہ چھپا رہے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے بات نہیں مانی، یعقوب علیہ السلام نے آخر تک یہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوٹا دے گا، اور یہ میں اللہ تعالیٰ سے ہی کر رہا ہوں، اور تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ کام جو ہے نا خوبصورت کر دیا ہے، حالانکہ تم نے بہت برا کیا اور غلط فہمی میں یہ کام کیا ہے تم لوگوں نے۔ اسی طرح بڑی سختیوں اور مشکلات کے مقابلے میں صبر و تحمل کرنا، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت صرف ایسی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اسحاق علیہ السلام کی زندگی، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، پھر یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ہر پیغمبر پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی تکالیف اور ایسی آزمائشیں لے کے آئے ہیں، اور اس میں کامیاب رہے ہیں۔ تو یہ ہم تو پھر عام لوگ ہیں نا، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونا چاہیے، ایسا بالکل غلط تصور ہے، کہ ہم لوگ یہ سمجھے کہ بھئی اب میں نیک ہوں تو میرے ساتھ کچھ برا نہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ آپ کو یہ بات میں نے کبھی آپ کو بتائی کہ نہیں بتائی، کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں نا، اس گناہ کا اثر ہماری اولاد میں نہ دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے جانوروں میں دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر وہ باغی ہمارے نوکروں میں دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے جو کام ہوتے ہیں اس میں دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، یہ ایسا عجیب چکر ہے کہ وہ دکھائی دیا جاتا ہے، آپ کو وہ چیز دکھائی دیتی ہے، تو یہ جو صبر و تحمل ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے، اور یہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، یہ اگر ان کی مشکلات کو دیکھا جائے اور پھر ہمارے رسول کی مشکلات کو دیکھا جائے، کمپیریزن کیا جائے، تو سب سے زیادہ مشکلات تو ہمارے رسول نے اٹھائی ہیں، سب کچھ جو بھی انہوں نے اٹھائی ہے نا، ان پیغمبروں نے الگ الگ اٹھائی ہیں مشکلات، وہ رسول اللہ نے اکیلے اٹھائی ہیں ساری مشکلات، تو ہمیں تو پھر ایسے جو ہے نا پاک باز اور پاک دامن رہ کے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، بلکہ جتنے آپ زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے آپ پہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، قرب خود امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے قرب، وہاں گناہ کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے، جیسے ازواج مطہرات ہیں، ان کا وبال بھی بہت زیادہ تھا ان کے گناہ کا، اور ان پہ جو ہے ان کی ثواب بھی بہت دگنا تھا، بہت زیادہ تھا ان کا ثواب بھی۔ اسی طرح جو ہے ہم آگے چلتے ہیں، بڑی عفت اور پاک دامنی، عفت اور پاک دامنی، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں اس کا جو ملتا ہے سبق وہ انتہائی ضروری ہے ہم سب کے لیے، کہ آج تو آپ کے دامن پہ داغ نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں، اس کے لیے چاہے آپ کو کسی جگہ سے بھی گزرنا پڑ جائے، یہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے آگے، جو آپ کے لیے نیکی کرے اس کا احترام کرنا چاہیے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جو آپ کے لیے نیکی کرے اس کا احترام کرنا چاہیے، کون تھا ایسا بتائیں، کیا واقعہ ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہوں جو آپ کے لیے نیکی کرے اس کا احترام کرنا ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یوسف علیہ السلام کی صورت میں کہاں پہ ایسا ذکر ہے؟ سر جنہیں اس نے وہ جو کیا کہتے ہیں زلیخا کے جو وہ تھا شوہر، مطلب اس نے جو پالا تھا ہاں اس کی جی، بات آپ کر عزیز مصر، پوتیوار، عزیز مصر کی ہاں بات ہو رہی ہے سر۔ ہاں عزیز جی، پوتیوار، عزیز عزیز مصر مصر، جو تھا، عزیز مصر پوتیوار، اس کا جو تھا نا، وہ اس نے کیا کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں، اشارہ عزیز مصر کی طرف بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی تھا، تو عزیز زلیخا کو یہ سمجھانا تھا نا کہ میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، تو وہ یہی صحیح تھا، اور وہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، اور اس کے ساتھ بچوں کی بہت طرف اچھا بہت تھا بچوں کی وہ طرح حضرت پالا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ ہاں وہ بچوں کی طرح پالا تھا، اس لیے جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، تو یہ جتنے بھی لوگ باہر رہ رہے ہیں کرسچنس کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ جہاں بھی رہ رہے ہیں، آپ ان کے جو اخلاقی جو مسائل ہیں، جو آپ سے لڑ نہیں رہا ان سے لڑنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو ان جی سے خواہ مخواہ کی لڑائی نہیں مول لیا کریں۔ 14 نمبر، گناہ کا مرتکب ہونے کے خطرے کے مقابلے میں زندان جانے کو ترجیح دینا۔ حضرت حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے ایلیٹ کلاس،
ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے نا، یہ جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں، یہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم لوگ آزاد ہیں، یہ جتنی ایلیٹ کلاس ہوتی ہیں یہ اپنے خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ ایک زلیخا تھی، زلیخا نے جب یہ مسئلہ آیا تو وہ بدنام ہو گئی کہ اپنے غلام پہ عاشق ہے، تو وہ انہوں نے لڑکیوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، کسی نے مشورہ دیا زلیخا تم جو ہے ان کو بھی دکھا دو جو تم نے دیکھا ہے، ان کو بھی دکھا دو، پتہ لگ جائے گا ان عورتوں کا بھی۔ تو جب ان کو دکھایا تو وہ جو اوباش قسم کی خواتین تھی انہوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دے دے ذرا، یہ تو بشری انسان ہی نہیں ہے، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو انسان ہی نہیں، اتنے خوبصورت ہیں آپ کے تمہارے پاس، تو ان کو ہمیں بھی دے دیں۔ اور وہ بھی اسی عاشق میں اور اس طرح کے جملے کسنا، یعنی کہ کسی بھی شخصیت پہ، اور وہ ان کا کام تھا، یہ ایلیٹ کلاس کا کام تھا۔ اور اس کے مقابلے میں پھر جو ہے وہ پیغمبر نے کیا کہا؟ یہاں پہ ایک بہت باریک بات سمجھائی ہے کسی نے، بہت پیاری۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں، معیار وہ معیار نہیں ہوتا جو آپ کو دکھائی دیتا ہے، معیار وہ معیار ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے درمیان جو ہے نا وہ ان کے نزدیک معیار ہو۔ یعنی نیک نامی، پیسہ کمانا، بڑی نوکری، ٹھیک ہے، بڑی گاڑی، بڑا گھر، اور یہ ساری چیزیں جو معیار ہم نے بنایا ہوا ہے کسی بھی معزز شخصیت کا۔ اس وقت جو بھی بڑا بدماش ہوتا ہے نا علاقے کا، وہ پورے محلے کے فیصلے کرتا ہے، جو سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معیار دیکھیں ذرا، ان کی معیار ہمارا کتنا گر رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان معیارات میں نہیں آئے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں اور مجھے کیا ہونا چاہیے، انہوں نے اللہ طرف دیکھا ہے اور انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ مجھے جو ہے وہ ان گناہ سے بچنا ہے، میں نے بس کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ منصب چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ ہی کوئی جو ہے نا عہدہ چاہیے، نہ ہی کوئی اچھی باتیں چاہیے ان لوگوں سے، بلکہ انہوں نے کہا نہیں، درست قسم کا الفاظ جواب دیا انہوں نے کہا مجھے جنت جو ہے وہ، مجھے اس سے بہتر میرے لیے وہ زندان ہے، آپ کے میں تو سارے کام ہو گئے، قربان میرے ہوں۔ سارے کام رہ گئے۔ قید خاں۔ یہ ہو گیا۔ یہ عائشہ نہیں ہے، میں سمجھا عائشہ ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، عائشہ کی خیر نہیں تھی۔ اچھا جی، عائشہ بھی بولی تھی سر، عائشہ بھی بولی تھی۔ ڈاکٹر صاحب دونوں بولیں گے، سنا، دونوں ایک کبھی ساتھ، خاموش بھی رہ لینا چاہیے بندے کو۔ دونوں ایک ساتھ ہی بولیں۔ اچھا جی، تو یہ تو تھا کہ یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان لڑکیوں سے، اچھا ہم چلو ایلیٹ کلاس کے تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، ایلیٹ کلاس تو ہمیں دیکھتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہماری ہے نا، یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں بذات خود، ان لڑکیوں سے دور رہنا چاہیے، یہ لڑکیاں بڑی، اچھا یہ بھی دیکھیں نا کہ صرف مرد جو ہیں وہ شہوات اور خواہشوں کی پیروی نہیں کرتے، صرف مرد ہی نہیں کرتے، بلکہ خواتین بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا اپنے مردوں کو جال میں پھنساتی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ، اب سب خواتین ہیں ویسے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر خواہش عورت کی طرف سے نہ ہونا، اگر وہ اجازت نہ دے تو مرد کبھی بھی قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ مرد تو آپ کے ساتھ کرے گا تو زیادتی کرے گا، کبھی بھی زیادتی کرے گا، وہ گناہ کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ خواتین جب آپ کو اجازت دیتی ہے نا تو پھر وہ آپ کو جو ہے نا گناہ کا راستہ جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہاں اس صورت میں دیکھیں تو خواتین کی طرف سے پہل ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، اور ان پہ اپنے خواہشات جو ہے نا وہ توپے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پہ۔ اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے یہ جو خواتین ہیں، اس میں اچھا اس میں ایک اور بھی بات تھی، ان قیدہن، قید کنہ ہے، ان قید ہنہ ہے، یا ان قید کنہ ہے عظیم، کہ ان کا جو مکر ہے خواتین کا وہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا مکر کرتی ہیں، یہ فریب دیتی ہیں، یہ تھوڑی سی مسکراہٹ، ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھ لینا، یہ اس سے بھی جو ہے نا بندے کو زہر کر دیتی ہیں، چونکہ مردوں کو تو اشارہ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں تو اسلام نے منع کیا ہوا ہے کہ غیر مرد سے کبھی بھی میٹھا نہ بولیں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی تما نہ آئے، کوئی توقع نہ پیدا ہو اس کے دل میں، کوئی بیج نہ آئے اس طرح کا نفاق کا۔ تو یہ خواتین جو ہوتی ہیں یہ راستہ دیتی ہیں، کھولو کرتی ہیں، اور پھر آ کے جو ہے نا بندہ آگے پھنستا چلا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سارے معیارات جو ہے وہ گرا دیے، اور آپ نے جیل جانا پسند کیا، انہوں نے جیل جانا پسند کیا تو رب تعالیٰ نے جیل جانا ان کے لیے مقرر کر دیا، اور اس کے بعد بھی ایسے ہوا کہ جیل جا کے بھی کچھ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے اس میں مرضی بھی شامل تھی، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا بڑا قریب کا معاملہ ہے ان کا، یہ بڑا عجیب کا محبت کا اور عشق کا جو ہے نا پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، جتنے بھی قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے بتایا آپ کو نا کہ وہ زبان سے کچھ بول بھی نہیں سکتے، ایک لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا مرضی کے خلاف نہیں بول سکتے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، اور اگر وہ کر جائیں ایسی بات تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو جو ہے بتا دیتا ہے کہ یہ بات نہیں کرنے والی تھی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ چلو ہم آگے چلتے ہیں۔ نامناسب حالات اور مشکلات کے باوجود بندوں کو خدا کی طرف دعوت دینا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ بادشاہ، جب وہ تھے نا، جب بادشاہ بنے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو بہت ہی محسنوں میں سے ہے، تو نیکوکاروں میں سے ہے،
हम ये देखते हैं। और जब वो जेल में थे ना, तो जेल में भी वो दो बंदे जब आए ख्वाब सुनाने के लिए, ताबीर मांगने के लिए, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम जेल में आपको बड़ा ही अच्छा देख रहे हैं कि आप जेल में बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जो कैदियों की जो जिंदगी है और जो असीरी की जिंदगी है, गुलामी की जिंदगी है, उसमें भी इंसान अच्छा रह सकता है। यूसुफ इस्लाम ने वहां पर बैठ के भी तबलीग की, अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाया, और मायूस नहीं हुए इस लोगों से और मिस्र के लोगों से, या ऐसा कुछ भी नहीं कि मायूसी जिंदगी में नाम की नहीं थी उनके। तो हालात ठीक भी ना हो तब भी हमें अल्लाह ताला के तरफ बुलाना चाहिए और बुराई से मना करते रहना चाहिए। 16 नंबर, नारवा, यानी कि जो नहीं ठीक, नाजायज इत्तेहामात के मुकाबले में अपना दिफा करना। भाई मैंने कहा ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात में से किसी एक के साथ जा रहे थे, और सहाबा ने देखा, तो आपने उनको बुला के बताया कि ये फलां है, सफिया है, और ये मेरे साथ जा रही है, ये जोजा है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, हम कैसे आप पे कोई बदगुमानी कर सकते हैं, हमारे तो जहन में है नहीं ऐसी बात। तो आपने फरमाया शैतान बड़ा जालिम है, शैतान जो है, इस तरह का मफहूम है वो हदीस पाक का। तो जो जो सरदार होते हैं ना, जो कौम के बड़े होते हैं, उनको अपनी तरफ से जो है ना हमेशा अपना दामन पाक रखना चाहिए। बल्कि कोई भी हो, हम में से भी कोई हो, तो अपना जो है ना अपना दिफा करना चाहिए, और अपना जो है ना मौक़िफ़ ज़रूर लोगों को बताना चाहिए। अगर बात इनफरादी तौर पे है तो इनफरादी हल करे, अगर इज्तिमाई बात है तो इज्तिमा में जो है ना उसका ऐलान करना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को। इसी तरह है 17 नंबर, बेगुनाही को साबित करने के लिए कोशिश करना। बेगुनाही को साबित करने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर जंदान को पसंद किया। आपने देखा ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं आप आए जरा ख्वाब सुनाएं, उन्होंने कहा कि जरा पहले ना मेरा जो मसला है वो क्लियर करें, मेरा केस सोल्व करें कि ये जो खवातीन है यहाँ की शहर की, इनका मामला क्या था। तो फिर वो उसके बाद केस चला, और वो उन्होंने कहा कि मैं, यानी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया बस अब मैं कुछ नहीं कहने वाला, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस मैंने कह दिया है, मैंने कह दिया है, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं तो मैं क्या बताता। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोशिश करना चाहिए और अपने सर से जो है इल्जाम को हटाना चाहिए। नंबर 18, लोगों की खिदमत और मसलहत की जिम्मेदारी संभालने की सूरत में अपनी इल्मी महारत और सलाहियतों की मारिफी और बयान करना। देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अच्छा देखो सवाल ये होता है कि क्या कोई अपने लिए सीट, जना हुक्मरानी या कोई ओहदा, वो तजवीज़ कर सकता है, लोगों से कह सकता है कि मुझे इमाम बनाए, मुझे जो है ना वो वजीर बनाए, मुझे गवर्नर बनाए, मुझे वजीर आला बनाए, ऐसा कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि मैं अमानतदार हूँ और मैं हिसाब किताब में बहुत अच्छा हूँ, तो मुझे जो है ना आप वजीर ख़जाना बनाए। तो इनको जो है या वजीर खुराक उनको बनाया गया था, या वजीर खजाना बना दिया गया था इनको, और उन्होंने मांगा था बाकायदा। तो अगर आपके अंदर सलाहियत है किसी भी किस्म की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी सीट के लिए। बिल्कुल, ये हमने यूसुफ अस्सलाम से सीखा है। फतह और कामरानी की सूरत में अफव और बख्शिश करना। देखें, आप जब बादशाह बन जाते हैं तो फिर उसके बाद सारे आपके कमजोर हो जाते हैं, आपने फिर बदले नहीं लेना। हमने यही सीखा है यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत से। हम्म। अल्लाह ने, अच्छा मैं बताऊं आपको, बड़ा अजीब बात है कि ये जो उसवे रसूल है ना, उसवे रसूल, उसको उसवे यूसुफी से जो है ना अल्लाह पाक ने बताया है कि उसवे यूसुफ जो है ना, वो क्या क्या है वो, बड़ा खूबसूरत उसमें है। अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में उसवे मोहम्मद ही जो अगर हमने लेना है तो उसवे यूसुफ ही को देखना है। अच्छा यूसुफ क्या था उसमें, अगर आपको याद हो ना, फतेह मक्का के बाद जब आप तशरीफ लाए ना मक्का, तो मक्का के लोगों से आपने पूछा कि मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उन लोगों ने कहा कि आप अच्छे भाई हैं और हमें आपसे यही उम्मीद है। तो आपने क्या फरमाया कि मैं आज तुमसे वही कहूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई जो है वो गुनाह नहीं है, और तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं है, आज तुम सब मुआफ हो। तो ये और भी बहुत सारी बातें इसमें आ जाती हैं, और यहाँ भी है सही। अच्छा जी, इसके बाद है जी, मुर्तकब गुनाह हुए अफराद के अमाल को पाक करने की कोशिश करना। ये कौन हो सकता है? ये किसकी बात हो रही है? यूसुफ के अलावा भी तो है ना। फिर ये आखिर में उन्होंने कहा था ना कि आपने नहीं किया, ये शैतान ने आपसे करवाया ये सारा काम, अपने भाइयों को ये कहा था। हाँ सर ये जुलेखा वाह के वाह बारे वाह में वाह, बात हाँ हो हाँ, रही है। वो भी ठीक है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, बिल्कुल सही, प्यारी बात, बहुत प्यारी बात किया। अच्छा, पिछले गुनाहों और गलतियों की याद को ताज़ा न करना और गुज़िश्ता कीनों को फरामोश कर देना, ये भी भाइयों की बातें हो रही हैं कि भाइयों को आपने कहा छोड़ दें, वो बातें छोड़ दें, बस जो हो गया छोड़ दें इसको। हम अच्छी रात में तहज्जुद के टाइम या कोई अच्छी रात आ रही थी, तो आपने फरमाया हम सबके आपके लिए जो है ना वो मगफिरत की दुआ करेंगे।
تو وہ یہ ہے کہ ہم نے پرانی باتوں کو چھوڑ دینا ہے، اور محبتوں کو جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، خاندان کو مضبوط کرنا ہے۔ سب سے اہم یہ کہ امیری اور غریبی میں خدا متعال کی بخشش اور نعمت کو فراموش نہ کرنا۔ ہر حال میں اگر آپ دیکھیں نا، تو یوسف علیہ السلام ہو یا پھر یعقوب علیہ السلام ہو، ہر جملے کے شروع میں آخر میں نا، آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، ہر بات میں کہیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ۔ تو یہی ہے کہ آپ کی نظر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ ہونی چاہیے۔ یہ ساری نا اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، ہم نے انبیاء کرام کی رنج و مشکلات، زندگی کے خاندان اور انفعالی ناپختگی اور خاندان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ سنجیدہ برتاؤ کیا جانا چاہیے، بے گناہ پر الزام کا لگانا یہ بہت برا ہے۔ آم، ٹھیک ہے۔ ظلم کی حتی الامکان کم کرنا ہے، یہ ساری باتیں یہاں پر ہی ہے۔ اچھا یہاں بھی ایسی ہی باتیں ہیں، یہاں بھی ایسی ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کیسے، آپ نے کیا سیکھا ہے، سے کچھ بتائیے گا پلیز، کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ یہاں ابھی نہیں کہہ رہا، ویسے سورہ یوسف سے آپ لوگوں نے کیا کیا سیکھا ہے، پلیز بتائیے گا۔ سر سب سے سر پہلے ایک تو تو یہ یہ سیکھا سیکھا ہے کہ اپنے جو قریبی آپ کے رحمی رشتے ہیں ان کو آپ جتنا بھی وہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ واہ واہ واہ، بہت پیاری بات، اور بالکل۔ ہم ان سے جو ہے نا اپنا قطع تعلقی نہیں کر سکتے، ہم نے ان کے اندر رہ کے ہی سروائیو کرنا ہے کیا اچھے بات ہے، طریقے بہت سے۔ پیاری بات سنا، بہت اچھی بات، بہت اچھا لگا آپ سے یہ سن کے، اور آپ سے ہی یہ ہم جب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں، قسم لے لیں اللہ تعالیٰ کی کہ میں خود کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہوں، اور میں خود میرے نگاہ جو ہوتی ہے وہ میرے گریبان کے اندر ہوتی ہے، میں خود کو سمجھا رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ہر بندے کی زندگی میں ایسے مسائل آ رہے ہیں، ہر گھر میں یہ لڑائیاں ہیں، ہر گھر میں۔ تو پتہ نہیں اس کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، ہاں کیا اس کی حکمت ہے، لیکن ہے لڑائیاں بس، چاہے جوائنٹ فیملی ہو، چاہے آپ اکیلے رہیں، مسائل آپ کو نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی نہیں۔ تو بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی، ان سے جو ہے نا بغض اور کینہ ہمیشہ کے لیے نہیں دل میں بٹھائیں۔ اور میں والدین کو اسپیشلی کہتا ہوں کہ والدین کو ہمیشہ جو ہے اپنے بچوں سے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی والدین سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ اچھا اور کیا سیکھا جی؟ آمنہ نے کچھ نہیں سیکھا؟ تو شیطان انسان کو ہر طریقے سے آزمانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی آہ، اللہ کا مقرب ہو شاباش، یا کمزور۔ بالکل۔ شیطان سے اچھا یہ کہ آپ خدا مہپارہ کی بات، کہ ہم اگر شیطان جو ہے نا اس سے محفوظ نہیں ہے ہم لوگ۔ شیطان یہ معصوم پیغمبر ہیں سارے، دیکھیے نا پیغمبروں کا گھرانہ ہے، نیکوکار لوگ ہیں سارے، لیکن شیطان ان کے وسط سے ڈالتا ہے، اور وہ دوری پیدا کرتا ہے اور گناہ کی طرف لے کے پکارتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے جو ہے نا اس سے کبھی بھی جو ہے نا وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھنا، بلکہ ہمیشہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ شاباش، بہت اچھی بات۔ اور جی؟ سر کیونکہ پھر دل میں یہ خیال آ جاتا ہے نا کہ کیا ہمارا ایمان کمزور ہے جو ہم پہ شیطان آ رہا ہے، ہاں ایسا ہم نہیں ہے، سے ایسا نہیں گناہ ہے، کروا ایسا، رہا ہے؟ ہاں تو ایسا جب نہیں۔ پیغمبروں کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ حضرت عبد القادر شاید جیلانی، ہم نے وہ نہیں سنا تھا، ہم نے جو ان کو جو وہ شیطان آ گیا تھا اور روشنی کر دی تھی، اور کہا کہ عبد القادر اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، بس اب عبادت نہ کرنا۔ تو انہوں نے کیا کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان ہے تو دفع ہو جا یہاں سے۔ تو شیطان نے کہا کیسے پہچانا؟ تو آپ نے یہی فرمایا نا کہ رسول اللہ کو جب معاف نہیں ہے نماز اور وہ پڑھ رہے ہیں، پیغمبروں کو نہیں معاف، تو مجھے کیسے رعایت ہو گئی؟ مجھے تو یہی لگا۔ تو یہ شیطان جو ہے بڑا ظالم ہے، یہ چال بدل بدل کے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، تو انہوں نے کہا یہ دوسرا وار تم نے کیا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو یہ ہمیں سازشوں سے، شیطان جو ہے نا بڑا خبیث ہے، اور یہ اس کے لشکر ہیں، پورے پورے لشکر ہیں اس کے۔ بے شک۔ اور جی آمنہ، ابھی کچھ کہہ رہی تھی؟ اور تو یہ کہ سر خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے جتنی بھی مشکل ہو، رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہو چاہیے، یہ تو ہم نے سب سے سیکھا ہے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ بالکل، جی اور ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کر لیتے ہاں، ہیں بے شک وہ کامیاب ہوتے ہیں صبر، آخر ہاں میں۔ صبر کرنے والے جو ہیں وہ بالکل صحیح کہا، صبر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بالکل ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سر میں نے آپ سے اس کانٹیکس میں کوشچن کرنا ہے، لیکن وہ اس لیسن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ صبر کی بھی آگے جو کہتے ہیں نا لمٹ ہوتی ہے، کہ صبر اور ظلم میں بہت ہاں نہیں نہیں نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ صبر میں کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا اس میں سورہ یوسف میں ایک اور بھی بات ہے، میں آپ کو وہ بھی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کی جو تھی نا وہ محبت جو تھی وہ بیٹے کے لیے بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ان کی بینائی چلی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ جو محبت تھی، اور وہ اللہ کی محبت میں سے ایک محبت تھی، یا وہ الگ سے محبت تھی، بیٹے کے لیے محبت تھی، اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں، اور وہ ذرا باریک باتیں ہیں، اس لیے ہم وہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بینائی جو تھی واپس لوٹانے کے لیے کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بیچی،
قمیض اتار یہ کر جو دی قمیض، تھی. اور یہ قرآن کے واقعات ہیں. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو ہم ایک تبرک کا عقیدہ ہے ہمارا، تبرک کا لفظ یاد رکھیں. تبرک ایک ایسی چیز ہے ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ وہ قرآن مجید میں موجود ہے. بہت ساری، یعنی بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے تبرک. اہل سنت جماعت کی پہچان ہے یہ، کہ ایک یہ ہے کہ تابوت سکینہ جس سے وہ برکت لیتے تھے، اور جس سے وہ جو ہے وہ جس سے ہر فتح ان کو ملتی تھی. یا خالد بن ولید کا جو ہے اپنی ٹوپی میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو رکھنا، اور وہ تبرک کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا مبارک تھی، یا پھر وہ قمیص تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ سے قرآن مجید میں ہے، باقاعدہ سے تبرک کا، باقاعدہ سے، کہ آپ نے اپنی قمیص بھیجی اور یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ جو قمیض ہے آنکھوں پہ صرف مل لیں، آپ آنکھوں پہ چہرے پہ ڈال لیں تو بینائی واپس آ جائے گی. یہ ہم جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے علماء ہوتے ہیں یا والدین بھی ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں کو بھی چومتے ہیں. کپڑے جو ان کے جو پہنے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے ہاتھ چومتے تھے باقاعدہ سے، پورا شہر کا سفر کر کے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہاتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو مس ہوا ہے، تو ہم اس لیے اس کو چومتے ہیں اور اپنے بدن پہ لگاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ تبرکات تو بہت زیادہ ہیں ہمارے عقائد میں نا. قرآن مجید سے بتا رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے، وہ قمیص اندازہ کریں، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ جاتے ہیں کسی مزار پہ دیکھتے ہیں ایک چادر پڑی ہوئی ہے، چادر تو ایک چادر ڈالنی چاہیے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اولیاء اللہ کے خاص بندے ہیں، تو ایک چادر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ چادریں ہونی نہیں چاہیے. جو جہاں فضولیات ہوتی ہیں، چرس پی رہے ہیں، اختلاط ہو رہا ہے، یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، نہ مسجد میں، نہ ہی مندر میں، نہ ہی وہ گھر میں، کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. لیکن یہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے مقام کو نیچے نہیں لے کے آئیں گے کبھی بھی نہیں. تو یہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں چومتے ہیں یا پھر وہ چیز لگاتے ہیں، وہ سب برکت کے تبرک کے عقیدے کی وجہ سے. اس لیے ہمیں تبرک کے عقیدے کو باقاعدہ سے پڑھنا چاہیے کہ یہ تبرک ہوتا کیا ہے، اور صحابہ کرام نے کس کس شکل میں جو ہے وہ رسول اللہ سے تبرک لیا ہے، وہ کیا کیا چیزیں تھیں. ان کے بدن مبارک ہو، پسینہ ہو، ان کا بچا ہوا پانی ہو، آپ کے ناخن ہو، آپ کا خون ہو، آپ کا بول مبارک ہو، بول مبارک کچھ بھی ہو، وہ کیا عقیدہ تھے، اور وہ ساری پوری لسٹ بنانی چاہیے ہمیں، تاکہ یہ ذہن سے نکلے ایک دفعہ، یہ خناس نکل جائے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں زندگی فنا کرنے والے شخصیات ہوتی ہیں، یہ کوئی بت نہیں ہے، یہ کوئی بت خانے نہیں ہے، نہ ہی یہ شرک کے اڈے ہیں. ایسے یہ ذہن سے نکلنا چاہیے بالکل بھی. تو یہاں ہمیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی اللہ پاک نے باقاعدہ طور پہ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، اور نہ کرتے ہیں. جو کرنے والے ہیں وہ تو لازم بات ہے، اسپیشلی وہ تو ان کا کام ہے یہ ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرے گا. اور یہ ہم نے یہاں سے سیکھا ہے، یہ ایک ہے صرف ان میں سے، قرآن مجید سے. پھر اگر آپ جائیں گے تو قرآن مجید میں دیکھیں گے تو قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملنے والی ہیں، بہت ساری ملنے والی ایسی ہی چیزیں. تو یہ عقیدے کی بات ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ کو یہ سر بہت. جی جی. لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب بھی فار ایگزامپل جیسے ہم لوگ جاتے ہیں، داتا صاحب کاکا صاحب جاتے ہیں یوزلی، آپ کو پتہ ہے کاکا صاحب تو ہمارے ہم جاتے ہی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے کسی صورت میں. عورتوں کا دیکھیں، یہ ان کا تعلق مزارات سے نہیں ہے، عورتوں کے جانے سے ہے. یہ دیکھیں ہم بہت ساری چیزیں خلط مت کر دیتے ہیں. اچھا یہ بند ہونے لگا ہے زوم، یہ خلط مت کر دیتے ہیں. عورتوں کا جاننا قبور پہ ہے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اگر تو وہ وہاں پہ واویلا نہیں کرتی، گریبان نہیں پاڑتی، کوئی ایسی بات نہیں کرتی جو کہ خلاف شریعت ہو، تو وہاں جانا ان کا بنتا ہے. چونکہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ جایا کرو مزارات پہ، تاکہ تم لوگ جو ہے وہ کرو، وہ نصیحت حاصل کرو آخرت کی. تو اس میں اختلاف ہے دونوں کا، وہ الگ بات ہے. لیکن وہ تو ہم تو بات کر رہے ہیں مزارات پہ جانے کی. تو آپ کو جانا چاہیے یا دور رہنا چاہیے وہاں سے، چونکہ لازمی بات ہے جو. سر یہ جو آپ نے یہ کہا ہے نا جس کا آپ نے بولا ہے، یہ امام شافی، امام حنبل، یا امام ابو سارے حنیفہ، یہ کون سے والے ان کا ہے؟ ان بہت سب کا سب ایک کا ہی ہے، ساتھی ہے؟ سب کا جانے کا زیادہ ہے، کم نہ جانے کا کم کا ہے، جانے کا زیادہ امام ہے. شافی کا نہیں ہے میرے خیال سے، امام شافی آپ نے اس شافی پہ کا نہیں ہے مزار وہ پاک کیا میں ہوا. آپ کو میرے فیس بک پہ جا کے دیکھے ہوں کہ میرے سوری کتنی ہے وہاں پہ، جا کے دیکھیں وہاں پہ کتنے زیادہ ہوتا ہے.